पाक फौज के तर्जमान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का असल टारगेट क्या है, असल मौजू क्या है, असल पैगाम क्या है। जब वो बैड गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये गुड गवर्नेंस वाले उछल उछल कर उड़ता हुआ तीर पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। मोहसिन नकवी की बात कर लें या अहमद शरीफ की, ये बैड गवर्नेंस जो है इससे फौज को तकलीफ क्या है, इससे मसला क्या पैदा होता है, और क्या फौज आईनी हदूद में नहीं रहना चाहती, वो रेड लाइंस को अबूर करना चाहती है। इन तमाम सवालात के जवाब आज के इस वीलॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने वीलॉग के साथ, और हमेशा की तरह बात होगी अकली दलाइल के साथ। और अगर आपने लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो चीज़ें हाईलाइट की जा रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान की जा रही हैं, हकीकत में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उन मकासद के लिए नहीं थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दहशतगर्दों के लिए थी, उन लोगों के लिए थी जो कि रियासत से लड़ रहे हैं, वो लोग जो कि हथियार उठाए हुए हैं, और इसके नतीजे में फ़ौज को आगे बढ़कर उन हथियार उठाए हुए बागियों के मुकाबले में, दुश्मन के एजेंटों के मुकाबले में अपने मुल्क की सालमियत को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने पाकिस्तान के नज़रिए को बचाने के लिए मैदान में आना पड़ रहा है। और जब मैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान की फ़ौज सिर्फ बंदूक के ज़रिए नहीं, सिर्फ तोपों के ज़रिए नहीं, बल्कि वो अपने बयानिए से, अपने नज़रिए से एक और जंग भी लड़ रही है, जो बहरहाल उसकी जंग नहीं है, वो किसी और को लड़नी चाहिए, वो पाकिस्तान की सियासी जमातों को लड़नी चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस का बड़ा ही अफसोस है मुझे इस पर कि वो लड़ाई जो है वो भी पाक फ़ौज को लड़नी पड़ रही है। और जिन लोगों को पाकिस्तान की नज़रियाती फ़ौज के साथ मिलकर, पाकिस्तान की इस्लामी फ़ौज के साथ मिलकर और आलमी सतह पे किरदार अदा करने वाली फ़ौज के साथ मिलकर इस्लाम का मुकदमा लड़ना चाहिए था, वो महज अपने इक़्तिदार की खातिर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर वो तो यहाँ पर शोहदा के मुकाम को ही मुतनाज़े बना रहे हैं। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता, ये एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी है, फिर उसका कल्ट है उसी तरह का, जिनके नज़र में कुरान पाक से ज़्यादा उनके लीडर के फरमुदात ज़्यादा अहम हुए हुए हैं, लिहाजा उनसे मुकालमा इस वक्त मेरा मकसद भी नहीं है। मेरा मकसद ये है कि हम ये वाज़ह करें कि ये फ़ौज के तर्जमान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसका मकसद सिर्फ ये था कि ये बताया जा सके कि जो फ़ौज के जवान, फ़ौज के अफसर इस वक्त कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो इस वक्त लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो इस वक्त ऑपरेशन हो रहे हैं, उनके एदाद शुमार दिए जा सके और पैगाम दिया जा सके कि अब फ़ौज दहशत गर्दों को, अब फ़ौज दुश्मन के एजेंटों को इस बयानिए में आकर के ये हमारे अपने लोग हैं, हम अपने लोग नहीं समझते, इनको सरेंडर करना पड़ेगा, इनको माफ़ी मांगना पड़ेगी, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चूँकि और तरफ निकल गई, सोशल मीडिया पे अपनी मर्ज़ी के टॉपिक उठाए जाते हैं, उसको जोड़ लिया जाता है। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला जो हैं, उन्होंने एक बयान दिया, उसी पर सवाल हुआ, उसके जो जवाब आए उसके ऊपर कुछ और बातें शुरू हो गई। तो अब मुझे जो है, चूँकि इसको सुने आप, इसको समझें आप, तो उन लोगों के लिए जो फितना पैदा करना चाहते हैं, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर वाज़े कर दूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के साथ किसी लड़ाई का, किसी दूरी का कोई तासुर नहीं देना चाहती। वो इस वक्त यकजहती के साथ इकट्ठे होकर पाकिस्तान के आलमी सतह पर, सफारती सतह पर मुकाम को बुलंद करने के लिए, और पाकिस्तान के अंदर जितनी साजिशें हो रही हैं, जिस तरह ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल है, या आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है, उसका मुकाबला करना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं, उसको हल करना चाहते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इसको बाज़ मुस्लिम लीग नून के वो दोस्त जो हमेशा से तामीर और तरक्की के हामी रहे, लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो हमेशा से कोशिश करते हैं कि एक लड़ाई नई शुरू करवा दी जाए, वो तमाम के तमाम एक तनाज़े के तौर पर ले रहे हैं, एक उसके ऊपर एक तानाबाजी कर रहे हैं, इसके ऊपर एक पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। हालांकि फ़ौज का टारगेट तो आप थे ही नहीं, फ़ौज का मुखातिब तो आप थे ही नहीं। सबसे पहले ये बात कर ली जाए कि मोहसिन नकवी साहब की बात को कर लिया जाए, या उनका, फ़ौज तो कहती है कि ये उनका ज़ाती बयान है, लेकिन गुड गवर्नेंस तो फ़ौज की भी जो है एक डिमांड है, उनका एक मुतालबा है। क्यों है? वो बड़ी एक सादा सी बात है, आपको समझना पड़ेगा कि जहाँ भी बैड गवर्नेंस है, पहले तो हम उन इलाकों को देख लेते हैं कि बैड गवर्नेंस कहाँ पर मौजूद है। ये बलूचिस्तान में मौजूद है, ये इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है,
بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ان اضلاع میں موجود ہے جو کہ افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں، یہ آزاد کشمیر میں موجود ہے، یا اس سے ہٹ کر آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ عوامی مسائل کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے سندھ میں اس حوالے سے شکایات موجود ہیں؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ بیڈ گورننس جہاں پر موجود ہے، پاک فوج اس کے بارے میں تشویش کا اس لیے شکار ہے کہ جہاں پر بیڈ گورننس ہوتی ہے، جہاں پر سیاسی حکومت کمزور ہوتی ہے، وہ اپنا مکالمہ نہیں کر پاتی، وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر پاتی، وہاں کی بیوروکریسی، خاص طور پہ میں بات کروں گا، کمشنر لیول کی بات کر لیں، اس سے نیچے اسسٹنٹ کمشنر پہ آ جائیں، آپ ایس ایچ او پہ آ جائیں، پٹواری پہ آ جائیں، وہ لوگ جب ڈیلیور نہیں کرتے، جب وہاں پر تعلیم اور صحت کی سہولتیں نہیں پہنچتی، جب وہاں پر انفراسٹرکچر موجود نہیں ہوتا، جب وہاں پر کل کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھی امید موجود نہیں ہوتی، تو لوگوں میں ناراضگی بڑھتی ہے۔ یہ ناراضگی جو ہے آہستہ آہستہ منظم ہوتی چلی جاتی ہے، پھر یہ تحریک کی صورت اختیار کر لیتی ہے، پھر یہ تحریک جو ہے بعض جگہوں پر دشمن اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے، اس کی سرپرستی جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے، پھر یہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ بیڈ گورننس جو ہے فوج کا مسئلہ اس طرح بن جاتی ہے کہ پھر آخر کار وہ تحریک جو ہے وہ غداری کی طرف چلی جاتی ہے، وہ مسلح ہو جاتی ہے، وہ اسلحہ اٹھا لیتی ہے، وہ گالی کا استعمال شروع کر دیتی ہے، وہ پاکستان کے نظریے پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ تو پھر فوج یہاں پر بجائے یہ کہ یہاں پر پھر بیوروکریسی سامنے آئے، وہ کمشنر، وہ اسسٹنٹ کمشنر، وہ تمام لوگ، وہ چیف سیکرٹری اس صوبے کے، وہ سامنے آئیں معاملات کو سنبھالنے، پھر جو انہوں نے خراب کیے ہوئے، ان کی ٹیم نے خراب کیے ہوئے ہیں، وہ سیاسی حکومت سامنے آئے اور وہاں پر چیزوں کو ٹھیک کرے، پھر وہاں پر فوج کو کہہ دیا جاتا ہے، فوج کو بھیج دیا جاتا ہے، فوج کے جوانوں کو، فوج کے افسران کو مرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر اس پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ تو پھر آپ خود، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ علاقے کون سے ہیں، بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، آزاد کشمیر ہے۔ تو یہاں پر میں مسلم لیگ نون کے دوستوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ جو اچھل کر بیڈ گورننس کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، اس کا اڑتا ہوا تیر پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے اوپر لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کی پہچان تو گڈ گورننس ہے، پنجاب کے اندر کیا بیڈ گورننس ہے؟ کیا پنجاب میں کوئی تحریک ہے؟ کیا خیبر پختونخوا کی ہزارہ بیلٹ کے اندر کوئی تحریک ہے؟ کیا اسی طرح سندھ کے اندر، ٹھیک ہے شکایات کی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا سندھ میں کوئی ایسی تحریک موجود ہے؟ کسی بھی جگہ پر ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ پھر جہاں پر جن کی جو حکومتیں ہیں وہاں پر بات کریں، وہاں پر جو حکومتیں ان کو جواب دینے دیں نا، ان کو بیڈ گورننس پر رپلائی کرنے دیں۔ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا تعلق ہے؟ دوسری بات یہ کہ پاک فوج نے جو بات کی یا محسن نقوی نے جو بات کی، وہ موجودہ حکومت کے حوالے سے تو نہیں ہے، وہ تو 70 برس کا ایک مسئلہ ہے جو چلا آ رہا ہے، گورننس کا ایک سسٹم ہے، سمجھا جا رہا ہے کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کر لیں۔ اگر بیڈ گورننس کی بات کی جاتی ہے، گڈ گورننس کا سوال کیا جاتا ہے، تو کیا یہ غلط ہے؟ میرا اپنے دوستوں سے کہنا یہ ہے کہ پوری پریس کانفرنس کو سنا کریں، پوری پریس ٹاک کو سنا کریں، اگر آپ نہیں سن پاتے تو جب وہ شائع ہوتی ہے اس کو پورا پڑھا کریں، اس سے آپ کو جو ہے آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، آپ میں وہ ابہام نہیں رہے گا جو ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بڑے واضح انداز میں نے بڑے دوستوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا، ان کی رائے مانگی، ایک ایک فکرے کو دیکھا، اور اس کے جواب میں آپ کو یہ واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ فوج اس وقت لڑائی نہیں چاہتی، فوج جو ہے آئینی حدود میں رہنا چاہتی ہے۔ خود محسن نقوی صاحب کی آپ گفتگو سن لیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ ایک بندہ پوری دنیا سے اپرچونٹیز کو اٹھا کر پلیٹ میں رکھ کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، تو آپ جو ہے اس بلیسنگ کو سمجھیں کہ وہ ریڈ لائن کو عبور نہیں کرنا چاہتا، اور جب وہ ریڈ لائن کو عبور نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، تو پھر آئین چلے گا نا، سسٹم چلے گا۔ اور کہا کیا جا رہا ہے، محسن نقوی صاحب کی تقریر کو ملا کر دیکھیں احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس کے ساتھ، دونوں جگہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ سیاسی جماعتیں آگے بڑھیں، سیاسی جماعتیں ایک کمرے میں بیٹھ جائیں، ان کو ایک دن بیٹھنا پڑے، ایک مہینہ بیٹھنا پڑے، ایک سال بیٹھنا پڑے، آپس میں مکالمہ کریں اور اس کے ذریعے حل تجویز کریں، حل تجویز ہی نہ کریں بلکہ ان کے پاس ذمہ داری ہے، ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس حل کو لے کر آ جائیں۔ تو پھر اس میں غلط کیا ہے؟ فوج یہ تو نہیں کہہ رہی کہ ہم نے ڈنڈے کے زور پہ یہ کرنا ہے۔ آپ بہت سارے مسلم لیگ نون کے دوست جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر محسن نقوی تو وہ بھی نہیں، کونسلر بھی نہیں بن سکتا اپنے بل بوتے پر۔ بھائی معذرت کے ساتھ یہاں پر تو میں نے جتنی قیادتیں آتی ہوئی دیکھی ہیں وہ کسی اور طرف سے ہی آتی ہوئی دیکھی ہیں، چاہے جتنی مرضی وہ کیریزمیٹک ہوں، وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے شروع کر لیجئے گا،
اور پتہ چلے گا کہ وہ ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے، 8 سال وہ کس کے جو ہیں وزیر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ، لہٰذا اس بحث میں نہ جائیں. بات مخالفت کی بنیاد پر نہ کریں، بلکہ مخالفت برائے مخالفت کی بنیاد پر نہ کریں. اس پر کریں کہ بات ہو کیا رہی ہے. آج وہ تمام لوگ جو اس سسٹم کو غلط کہتے تھے، جو اس سسٹم کی شکایت کرتے تھے، اس سسٹم میں اصلاحات کی بات ہو رہی ہے، اس کو انہی کے مطابق فرسودہ کہا جا رہا ہے، کولیپس کہا جا رہا ہے، تو وہ سارے کے سارے اس سسٹم کے حق میں دلائل دینے پر اور جھکتے لگانے پر آگے ہیں. یار کمال کرتے ہیں. اصلاح ہونی چاہیے نا، چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے نا، اس میں کیا اختلاف ہے. اور یہ جو اتنا لمبا چوڑا ہمارے پاس سسٹم آیا ہوا ہے، وہ آپ کہتے ہیں کہ جناب میں کیا کہوں یار، کہ یہ قائد اعظم کا دیا ہوا ہے. تو قائد اعظم کا دیا ہوا تو پاکستان بھی تھا، وہ بھی تو آدھا رہ گیا. وہ کہاں پہ چلا گیا؟ قائد اعظم نے تو اور بھی بہت کچھ کہا تھا، وہ کہاں پہ چلا گیا؟ قائد اعظم نے تو اس قسم کی مزاحمت بھی نہیں کی تھی. قائد اعظم نے تو جس حکمت کے ساتھ، فراست کے ساتھ، دانش کے ساتھ اور سیاسی حکمت عملی کے ساتھ کامیابی حاصل کی تھی، انہوں نے تو کوئی لڑائی نہیں کی تھی، انہوں نے تو کوئی 9 مئی برپا نہیں کیا تھا، انہوں نے تو کوئی ڈیفالٹ کرنے کی کال نہیں دی تھی. انہوں نے تو آگے بڑھتے ہوئے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ گاندھی جی کے مقابلے میں بھی ان کا کوئی ایسی کال موجود نہیں تھی جس پر آپ یہ کہہ سکیں کہ جناب یہ سول نافرمانی کی کال تھی، یہ جو اس اپنے بر صغیر کے اوپر کوئی ایٹم بم گرانے کی بات تھی. انہوں نے تو نہیں کی تھی ایسی کوئی بات. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ محسن نقوی جو ہے ان سے استعفیٰ لے لیا جائے. بھائی کیوں استعفیٰ لے لیا جائے؟ اگر کسی نے کوئی تجویز دی ہے، اگر کسی نے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی جو ہے خواہش کا اظہار کیا ہے، تو اس پر مکالمہ کرنے کی بجائے اس پر استعفیٰ لے لیا جائے، تو پھر آمریت کیا ہے؟ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ تجویز خود پاکستان کی فوج کی طرف سے، پاکستان کے مقتدر طبقات کی طرف سے آ رہی ہے، تو وہ عوام کو سہولت ایک پلیٹ میں رکھ کر دینا چاہتے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا کہ پرویز مشرف کے دور کے جس نظام کی ہم سب سے زیادہ تعریف کرتے ہیں، ہم سب اس کے مخالف تھے. میں تو کھلا ڈلا مخالف تھا، آج بھی ہوں، کہتا ہوں کہ غلط تھا سب کچھ، لیکن اس میں ایک جو بلدیاتی نظام تھا، ضلعی حکومتوں کا نظام تھا، وہ تو ٹھیک تھا. تو اختیارات کو نیچے لے کر آ جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلدیاتی نظام سے بھی اوپر کی چیز ہے کہ آپ صوبوں کو نیچے لے آئیں، صوبائی اختیارات کو نیچے لے کر آئیں، اور اس میں نوجوانوں کو امید دیں. اور آخر میں مجھے صرف ایک مرتبہ پھر کلیئر کرنا ہے کہ فوج کسی بھی صورت میں مجھے جو ابھی تک کی صورتحال ہے، فوج حکومت کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتی. فوج حکومت کے ساتھ دوری کا کوئی تاثر نہیں دینا چاہتی. فوج صرف اور صرف لڑنا چاہتی ہے تو اس ملک کے لیے لڑنا چاہتی ہے، اس ملک کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کے لیے لڑنا چاہتی ہے. جو اس ملک کے اندر غدار پیدا ہو رہے ہیں، جو اس کے خاص طور پہ آزاد کشمیر کا تعلق پاکستان کے ساتھ اور مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ایک نظریاتی تعلق، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر قائم ہوا تعلق، وہ لوگ جو اس تعلق کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کو ختم کرنا چاہتی ہے. تو یہ کیا غلط ہے؟ اس میں ہم سب کو پاکستان کی فوج کے ساتھ ہونا چاہیے. اور جہاں بھی بیڈ گورننس ہو، آپ دیکھیے نا، آپ اس پر سوچئے گا. میں ویلاگ کو یہاں پر ایک پیغام کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آتی کہاں سے ہیں. یہ جو ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں، یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ خیبر پختونخوا والی بات جو ہے، فاٹا والی بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ آزاد کشمیر والی بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بیڈ گورننس سے ہوتی ہے. اور الحمدللہ مجھے اپنے مسلم لیگ نون کے دوستوں سے کہنا ہے کہ آپ کی حکومتوں کے ساتھ، آج کی حکومتیں ہوں، ماضی کی حکومتیں ہوں، اس کے ساتھ تو بیڈ گورننس جڑی نہیں ہوئی. یہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف والے، یہ جوتھیے جو ہیں، لڑانا چاہتے ہیں آپ کو. اشکل جانتے ہیں آپ؟ اشکل دلانا چاہتے ہیں. تو محتاط رہیں، دشمن کا جو دانہ ہے اسے نہ چگیں. اور جو اس وقت آپ پاکستان کے لیے، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے، پاکستان کی جغرافیائی سالمیت کے لیے، پاکستان میں جو ایک نظریاتی اس کی اساس ہے، اس کے تحفظ کے لیے کر سکتے ہیں، کریں. پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں. یہ پاکستان کے دشمنوں کو جلا دے گا، ان کو راکھ کر دے گا.